खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह नाशी में मैं पर उम्मीद हूँ कि आप सारे सही सलामत होंगे, आपके ख़ानदानों में बड़ी सलामती होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि साहब का जितने भी पैगामात आपने मुकाशफा की किताब में सीखे हैं, सुने हैं, आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। तो नाज़रीन, फिर मैं बताता चलूँ कि हमने जो सिलसिला मसीही इल्मुल आखिरत क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी शुरू किया, तो किताब मुक़द्दस में बहुत सारी कुतुब हवाला जात अबवाब मौजूद हैं जिनमें बराह रास्त ज़माना आखिरत के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बयान किया गया है। लेकिन फ़िलवक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया जिसमें से हम ज़माना आखिरत के ताल्लुक़ से बहुत सारी मुफीद बातें सीखेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने अपनी साबका क्लासेस में, अपना साबका पैगामात में जो है वो काफ़ी कुछ सीखा है। और हमने पिछले पैगाम में मुकाशफा की किताब उसके 9वें बाब में से देखा था कि किस तरह यूहन्ना जो है वो जज़ीरा पतमस में पहुंचा। और फिर हमने ये भी देखा कि पतमस जो जगह थी वो किस तरह की थी और यूहन्ना को कैसे हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं पे खुदावंद तआला ने अपने रूह कुदस की कुदरत से उसे बदला और अपनी रोएं उसे अता की। उसने नरसिंगे की आवाज़ सुनी। तो हमने अपने पिछली क्लास में ये जाना था कि हमने यूहन्ना के ताल्लुक़ से क्या कुछ सीख लिया है। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं चाहूँगा कि आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। खुदावंद तआला, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। ये तेरा पाक कलाम जो रूह कुदस की कुदरत से लिखा गया, ये इल्हाम तेरे दम से लिखा गया है। खुदावंद खुदा, ये तेरी सांस से ये बाइबल मुक़द्दस लिखी गई है और कोई भी इंसान अपने ज़ोर, ताकत, जहन से बयान नहीं कर सकता, ना ही समझ सकता है। इसलिए ये फजल दे कि हम इस कलाम को समझें। और खुदावंद, मैं तेरा खादिम जो कमज़ोर हूँ, अल्फाज में, बयान में, तरतीब में, बताने में मुझे अपने पाकरू का ज़ोर दे ताकि मैं इस तरह से बयान कर सकूं कि तेरे बच्चों को इसके वसीले से बड़ी बरकत मिले, मसीह खुदा के वसीले से। आमीन। तो नाज़रीन, हमने देखा था कि खुदावन के दिन यूहन्ना रूह में आ गया और हमने बड़ी तफसील के साथ ये सीखा कि खुदावन का दिन जो यहाँ पे हमें एक बयान मिलता है, ये खुदावन का दिन क्या है। तो अज़र किताब मुक़द्दस मैंने आपको बताया था कि खुदावन के दिन से मुराद कुछ लोगों ने यहाँ पे इतवार का दिन लिया, संडे लिया, लेकिन हमने हवाला जात की रोशनी में देखा था कि यहाँ पे खुदावन के दिन से मुराद इतवार नहीं है। अहद जदीद में बिलतरतीब मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, रसूलों के ईमाल और खतूत हफ्ते का पहला दिन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इतवार या संडे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। संडे जो आज हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत बाद की पैदावार है। और मैंने आपको बताया था कि लातीनी ज़ुबान में डायस डोमिनिका एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, द लॉर्ड सन, और वहीं से संडे यानी सूरज का दिन जो है आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनी हो, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि वो दिन गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम दिनों की या उस दिनों की हैयत की पूजा नहीं करते। हमारे जो दिलो दिमाग के अंदर बात चलती है वो यही कि यीशु मसीह जो है हफ्ते के अगले दिन जी उठा, यानी जिस मुराद इतवार लेते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो दिन किसके नाम पे है, कैसे बना। हमारे दिल के अंदर, हमारे ईमान में, हमारे अकीदे में तो हमारे महबूब यीशु मसीह का जी उठना ही है और हमेशा रहेगा। तो लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि खुदावन का दिन जो टर्म इस्तेमाल होती है अहद अतीक के अंदर, ये खुदावन के दिन से मुराद हिसाब का दिन, अदालत का दिन, और वह दिन जिसमें खुदा शरीरों बदकारों को सज़ा देगा। और फिर अमलीन थ्योरी इस्तेमाल होती है, 1000 साल बादशाही। तो यहाँ पर जब खुदावन के दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो वो करिश्माती तौर पर रूह कुदस की हजूरी में ख़ुद को, वो उसी माहौल में ख़ुद को जो है बयान कर रहा है कि वो खुदावन के दिन में आ गया, यानी जहाँ से हमारे खुदावन के अय्याम शुरू होते हैं,
جن کا تعلق آخرت سے ہے، حساب سے ہے، مقصوں کے اجر سے ہے، تو کم از کم اگر ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہ بھی رہیں تو صرف اتنا جان لیجئے کہ یہاں اس سے مراد اتوار نہیں ہے۔ تو ناظرین آئیے آگے چلتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی۔ نرسنگے کا جب بھی تذکرہ ہم پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں تو کئی وجوہات کے تحت نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ جب ہم بائبل مقدس کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ناظرین پہلے زمانہ میں یہی لاؤڈ سپیکر ہوتا تھا ایک طرح سے۔ ہمیں عہد عتیق میں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی بڑی تعداد جو ہے اسرائیل کی وہ مصر سے باہر آئی، تو ظاہر اتنی بڑی تعداد کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کیسے انہیں جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے، کیسے ان کی توجہ جو ہے اپنی طرف مرکوز کراتے، تو نرسنگوں کا استعمال کیا جاتا۔ اعلان جنگ کے لیے نرسنگے بجائے جاتے، فتوحات کے لیے نرسنگے بجائے جاتے، توجہ حاصل کرنے کے نرسنگے بجائے جاتے، اور نرسنگا جو ہے وہ جنگ کا اعلان کرتا۔ پھر تو ہم نے اپنے پچھلے پیغامات میں سیکھا کہ نرسنگے کے ساتھ جو ہے یسوع مسیح آسمان کے بادلوں سے آئیں گے، تو نرسنگا جو ہے آگاہی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعلان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو نرسنگے بجا کر جو ہے اسے متوجہ کیا گیا یوحنا کو، تو کہتا ہے میں نے اپنے پیچھے نرسنگے کی آواز سنی گئی۔ تو اگر ہم اسے خوشی کا نکارہ کہیں، خوشی کی آواز کہیں، تو پھر ہمیں وہ بات یاد آتی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 9 آیت کے اندر تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، یوحنا کے دل و دماغ پہ تاریکی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اداسیاں چھائی ہوئی ہیں، تو نرسنگے کی آواز سے سارا کچھ چھٹ گیا۔ اب ایک نیا ماحول شروع ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پیچھے نرسنگے کی بڑی آواز سنی اور میں روح میں آ گیا، اور آج ہم دیکھیں گے ناظرین 11ویں آیت مقدسہ، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت میں پڑھوں گا، آپ سنیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ، تو یہاں پر یوں لکھا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کہ 7 کلیسیوں کے پاس بھیج، یعنی افسس، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا، سردیس، فلدلفیا، لودیکیا میں۔ تو جب اس نے نرسنگے کی بڑی آواز سنی تو اسے ایک پیغام دیا گیا کہ تجھے ایک پیغام دیا جائے گا، اور ان 7 کلیسیوں کو یہ پیغام جو ہے تو دے دے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب کے قائرین کون ہیں، تو مقامی جو اس کے قائرین تھے مکاشفہ کی کتاب کے، جن کے نام یہ کتاب لکھی گئی، وہ 7 کلیسیاں تھیں، اور ہم نے بالتفصیل یہ جانا تھا، اگر آپ کو یاد آ جائے، کہ اس زمانہ میں ایشیا کوچک جو موجودہ ترکی ہے، قدیم زمانے میں یہاں پہ کئی کلیسیاں آباد تھیں جو مختلف رسلہ کی خدمات سے وجود میں آئی، جس میں بہت ساری جو کنٹریبیوشن ہے وہ پولس رسول کی ہے۔ گو پولس ان میں سے بہت ساری کلیسیوں میں نہیں گیا یا اس نے براہ راست قائم نہیں کی، لیکن اس کے بھیجے ہوئے شاگرد جو ہیں وہ ان جگہوں تک پہنچے، انہوں نے انجیل پھیلائی اور کلیسیاں یہاں پہ وجود میں آئی۔ تو پہلا سوال ہمارے ذہن میں جو انگڑائیاں لیتا ہے کہ کیا صرف 7 کلیسیاں تھی وہاں پہ؟ تو ناظرین جیسا ہم سیکھ رہے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بہت ساری کوڈ استعمال ہوتے ہیں، تو 7 کا جو لفظ ہے پرفیکشن کا ہے، قابلیت کا ہے۔ تو 7 کلیسیوں کو جو ہے وہ ایک نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی وہ ایک ماڈل بنایا گیا ہمارے سامنے، اور ان کی جو مجموعی صورتحال ہے ان کو خداوند یسوع مسیح نے دیکھا، جو ہم آگے چل کر بالتفصیل دیکھیں گے۔ انہی کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ یوحنا کو بتایا، یوں 7 خطوط لکھے گئے، 7 کلیسیوں کو بھیجے گئے، اور 7 کلیسیوں کو ہی مخاطب کیا گیا۔ تو ہم نے سیکھا تھا کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ 7 کلیسیوں سے بات ہو رہی ہے، اور وہ پیغام، وہ آگاہیاں، وہ شاباش کے الفاظ، وہ تعریفیں صرف 7 کلیسیوں کے لیے ہیں، صرف وہ ہمیں ایک ماڈل دیا گیا ہے۔
اور وہ 7 کلیسیاں جو ہیں وہ تمام دنیا بھر کی کلیسیوں کی عکاسی کرتی ہیں کہ جہاں بہت ساری خوبیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، اور وہاں جہاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے اندر۔ تو یوں 7 کلیسیوں کو جو ہے خداوند یسوع مسیح نے سروے کیا، ان کی تمام عبادات کا جائزہ لیا، ان کی انفرادی مجموعی کلیسیہ زندگی کو یسوع مسیح نے دیکھا، اور دیکھ کر پرکھ کر یسوع مسیح نے انہیں جو ہے وہ یوحنا کو بتایا کہ تجھے ان 7 کلیسیوں کو آگاہ کرنا ہے، کیا کچھ وہ ٹھیک کر رہے تھے، کیا کچھ وہ غلط کر رہے تھے۔ تو ان کے نام جو پیغامات لکھے گئے وہ پیغامات آج تک اور رہتی دنیا تک تمام کلیسیوں کے لیے، راست بازوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، خادموں کے لیے، مبشروں کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، سب کے لیے وہ پیغام ہوگا۔ جیسے ہم نے سیکھا تھا اپنے سابقہ پیغام کے اندر کہ ہر کتاب، ہر خط کا ایک مرکز ہے، یعنی کچھ مخصوص لوگوں کے لیے پیغام ہوتے ہیں، لیکن وہ پیغام جو ہے وہی ختم نہیں ہو جاتے۔ جیسے اگر ہم کرنتھس کے نام پولس رسول کے خطوط پڑھیں تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ساری باتیں وہ کرنتھس سے کر رہا ہے، لیکن ایمانی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے رہتی دنیا تک وہ پیغام ایک جیسا ہے۔ جیسے عورتوں کو دوپٹہ اوڑھنا چاہیے، یہ صرف کرنتھس کی کلیسیا تک ہی محدود نہیں ہے، یہ ہر ایماندار بیٹی بہن کے لیے ہے۔ اور وہاں پہ مردوں کو جو بالوں کا گیٹ اپ ہے وہ صرف کرنتھس کی کلیسیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے ہے۔ جو سچائیاں ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ جان بوجھ کر ان 7 کلیسیوں کو جو ہے منتخب کیا گیا، ان کا جائزہ لیا گیا، ان کی حرکات و سکنات، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا جینا، وہ کس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ جیتے رہتے ہیں، اور انہی کو جو ہے ہم سب کے لیے ماڈل بنایا گیا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تجھے ان 7 کلیسیوں کو یہ پیغامات پہنچانے ہیں جو ہم آگے چل کر بالتفصیل سیکھیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو میں نے شاید بتایا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کلیسیا کہاں موجود تھی؟ ایشیا کوچک، یعنی ایشیا سے مراد یہ جو بر اعظم ہے جس میں ہمارے خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے، تعلیم دی، ہوئے زندہ ہوئے، آسمان پہ چلے گئے، اور رسولوں نے بھی غالباً یہاں پہ اسی جو ہے وہ بر اعظم میں تعلیم دی۔ تو یہاں پہ ایشیا سے مراد یہ بر اعظم ہے، اور کوچک یعنی اس سے مراد جو ہے وہ جو اس کے کارنر پایا جاتا ہے، اور اس سے مراد آج موجودہ ترکی ہے۔ تو اس زمانے میں یہاں پہ کئی کلیسیا بات تھی، لیکن 7 کلیسیا کو جو ہے بطور ماڈل لیا گیا۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک سیکھ لیا ہوگا۔ میں آپ کے لیے 12ویں آیت پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے۔ تو سونے کے ساتھ چراغ دان، کیا مراد ہم اس سے لے سکتے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا بات چل رہی ہے؟ 7 کا پھر ہم دوسری دفعہ جو تذکرہ پڑھ رہے ہیں، کاملیت۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کوڈ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر 7، 12، 44، 24 یہ آپ کو بار بار ملے گا۔ یہ ایک باقاعدہ لینگویج ہے، باقاعدہ کوڈ ہے۔ 7 سے مراد کاملیت ہے، اور چراغ سے مراد کیا ہے؟ کلیسیا، راست باز، ایماندار، خدا کے بلائے لوگ۔ میں مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئیے نکالیے فلیپیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیات تک میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم چراغ دان سیکھ سکیں۔ یہ 7 چراغ دان کیا ہے خدا کے کلام میں سے؟ فلیپیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، کیونکہ جو تمہیں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو،
جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. تو چراغ سے مراد یہاں پہ کلیسیا ہے، راست باز ہیں، خدا کے بلائے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں. 7 چراغ دان، پھر 7 کلیسیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلے ہم نے انہیں جغرافی اعتبار سے دیکھا، اور دوسری دفعہ انہیں ہم روحانی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جغرافی اعتبار سے وہ ایشیا کوچک میں موجود ہیں، روحانی اعتبار سے وہ جلتے ہوئے چراغ ہیں، اور انہیں جلتے رہنا ہے. ان کی روشنی سے ٹیڑے، کجرو، بے دین، ناپاک، ناراض لوگوں کے کاموں کو ظاہر کرنا ہے. تو ناظرین، مزید میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ اور بھی جان لیں. متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی 15ویں 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا تاکہ ہم جان سکیں کہ چراغ دان کون ہیں اور چراغ دانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ چراغ دان کیا کرنے کے لیے خدا نے انہیں مقرر کیا ہوا ہے. متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اور میں اس میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا 15ویں اور 16ویں آیت مقدسہ. تو ناظرین، یہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نئے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. تو بے شمار حوالہ جات ہیں، لیکن میں 2 حوالہ جات پر اتفاق کرتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ 7 چراغ دان سے مراد کلیسیا ہے، راست باز ہے. تو کیوں چراغ دان کا جو ہے وہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ ناظرین، قدیم زمانے میں جو روشنی کا ذریعہ تھا وہ چراغ ہوتے تھے. شاید آج سے 50 سال پہلے بھی ہمارے جو بزرگ تھے یا ہمارے گھروں میں جو تھے وہ چراغ یا لالٹن بعد میں آگے جلائی جاتی تھی. تو شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، بلکہ آج بھی کچھ لوگ چراغ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے مقاصد جو کچھ اور ہوتے ہیں. مٹی کا بنا چھوٹا سا برتن ہوتا ہے جس میں ایک دیپک جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اس میں تیل ڈالا جاتا ہے، اسے دیاسلائی سے جلایا جاتا ہے اور وہ اندھیرے میں روشنی کرتا ہے. تو قدیم زمانہ میں پیتل، مٹی، پتھر، لوہے کے جو چراغ استعمال ہوتے تھے، تو یہ بڑا سورس تھا. جب بجلی نہیں تھی تو روشنی کا بہت بڑا سورس چراغ تھا. تو یوں ہم جانتے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا، تاریکی پھیلی ہوئی تھی. تمام اقوام کے اندر بدی، ناپاکی، ناراستی، رشتوں کی پہچان نہیں تھی، کھانے پینے کی پہچان نہیں تھی. ساری دنیا تاریکی، ظلمت، گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی. تو ان 7 چراغ دانوں کو جلنا تھا. ان کی روشنی کے سبب سے دوسرے لوگوں کے گناہ عیاں ہونے تھے، تب انہیں تبدیل ہو کر خدام یسوع مسیح کے پاس آنا تھا. اور فلپیوں کے نام جب پولس نے خط لکھا تو اس نے نہایت واضح کر دیا کہ تمہارے چاروں طرف اندھیرا ہے، گالیوں کا اندھیرا ہے، بدی کا اندھیرا ہے، ناراستی کا اندھیرا ہے، اور چوری چکاری کا اندھیرا ہے. ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور تم چراغ ہو، تم روشنی دینے والے ہو، تم روشنی کا سورس ہو، ذریعہ ہو. تو یہاں پہ یسوع مسیح نے واضح کر دیا 7 چراغ دان. تو اس سے مراد کلیسیاں ہیں جنہیں دنیا کے اندر جلنا ہے، اور ہم سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت ٹائٹل ملا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم چراغ ہیں، روشنی ہم. اور آپ جانتے ہیں جہاں روشنی ہوتی، کہ تاریکی ہوتی، وہاں پہ لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے کبھی کبھی. تو ہمارا جو تقرر ہے دنیا کے اندر، ہماری جو اپوائنٹمنٹ ہے، ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ روشنی پھیلانے کے لیے بلایا گیا ہے. اور یسوع مسیح نے ہم سے توقع کی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. اور آگے روشنی سے مراد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی باپ کی تعریف اور تمجید کریں. تو کسی بھی راست باز ایماندار کو اندھیرے کے اندر جلنا ہے، اس کی روشنی کے سبب سے لوگ خدا کے پاس آتے ہیں. لیکن اگر چراغ ٹمٹمانا شروع کر دے، اس کی روشنی جاتی رہے، تو دنیا میں تاریکی بڑھ جائے گی. اور مجھے اور آپ کو خوبصورت خطاب ملا ہے کہ میں اور آپ چراغ دان ہیں. میری آپ کی کلیسیا چراغ دان ہے. آپ کہیں بھی ہیں، شہر میں ہیں، کالونی میں ہیں، دیہات میں ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، بہت ہیں،
تعداد کی بات نہیں ہے. میرا اور آپ کا معیار روشنی ہے. دوسروں کو خداوند تک لانے کے لیے، دنیا کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو چمکنا ہے. ہم چراغ دان ہیں. اے کاش ہم چراغ دان بن کر دنیا میں جئیں. تو آئیے ناظرین، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سیکھ لیا کہ چراغ دان سے مراد 7 کلیسیوں کو جو ہے مخاطب کیا گیا ہے. میں آپ کے لیے 13ویں تلاوت کروں گا. لکھا ہے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا. تو ناظرین، آف کورس سونے کے ساتھ چراغ دانوں سے مراد کلیسیا ہے. اب ان کے ساتھ چراغ دانوں کے درمیان ہمیں ایک شخصیت چلتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کا یہاں پہ حلیہ بھی کچھ ہے وہ بیان کیا گیا ہے. وہ آدم ذات سا ہے. آدم نہیں ہے. جان پائے اس بات کو آپ؟ وہ آدم نہیں ہے، کیونکہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ آسمانی منظر نامے ہیں. ان کا تعلق گوشت اور پوش سے نہیں ہے. ان کا تعلق اس دنیا سے ہے جہاں پہ خون اور گوشت کی رسائی نہیں ہے. تو یہاں پہ آدم ذات سا اسے دکھائی دیا. دانیل کی کتاب کے اندر جو منظر ہمیں نظر آتا ہے، وہاں پہ بھی دانیل نے دیکھا کہ قدیم الایام اور آدم ذات سا ان تختوں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب صدرک مسک عبد النجو کو آگ میں ڈال دیا گیا تو وہاں پہ الہ زادہ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ ناظرین وہ آدم ذات سا ہمیں نظر آتا ہے. تو آدم نہیں ہے. ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. تو بلا شبہ یسوع مسیح کی پیدائش پر جب مجوسی اس کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے سونا پیش کیا جو یسوع مسیح کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا. تو یہاں پہ یہ پاؤں تک کا جو جامہ جو پہنے ہوئے تھا، اس کا لباس جو تھا وہ پاؤں تک تھا، ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے. اس کے سینے پہ سونے کا سینہ بند جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، جو یسوع مسیح کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے، الہی اختیار کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی اتم ذات الہی ذات کی طرف اشارہ ہے. اور وہ چراغ دانوں کے درمیان پھر رہا ہے. تو اس سے ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے کہ اگرچہ وہ الہ زادہ ہے، وہ الہی ذات ہے، وہ قدیم الایام ہے، وہ خدا کے تخت پر موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، لیکن چراغ دانوں کے درمیان وہ پھرتا ہے. وہ آرام سے کسی ایک جگہ پہ بیٹھا وہ نہیں ہے، بلکہ پھرتا ہے. اور یہ لفظ میرے لیے کم از کم بڑا ایمان فروز ہے کہ وہ پھر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. اگرچہ وہ علیم کل ہے، لیکن میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ اس کی محبت اسے اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ ہمارے درمیان وہ آتا ہے. اور آپ کے ذہن میں شاید وہ حوالہ آ رہا ہو کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، ان کے بیچ میں حاضر ہوں گا. تو یہاں پہ وہ کلیسیا کے درمیان پھرتا ہے. اور کسی بھی کلیسیا کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی ڈینومینیشن کو جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہے، بلیورز کہلاتے، ایماندار کہلاتے ہیں، کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ تنہا ہیں، وہ اکیلے ہیں، کوئی ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے. میں سمجھ سکتا ہوں، آپ سب یہ بات سمجھتے ہیں، کبھی کبھی انسان ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، سربراہ میں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی خدام الدین بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک شخصیت ہے جو سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتی ہے، اپنے الہی اختیار کے ساتھ، الہی قدرت کے ساتھ وہ ان کے درمیان پھرتی ہے. تو اس سے مراد ہم جانتے ہیں کہ وہ پھرنے والا کون ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. آگے لکھا ہے 14ویں آیت کے اندر، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مان سفید تھے. تو ناظرین، اگر آپ نے یسایا کی کتاب پڑھی ہو تو اس کے پہلے باب کے اندر وہاں پہ اس طرح کا مفہوم پایا جاتا ہے، میں سارا حوالہ نہیں پڑھ سکتا، کہ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں
تو بھی وہ برف کی مان سفید ہو جائیں گے۔ تو برف اور سفید رنگ پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، امن کی طرف اشارہ کرتا ہے، صلح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہے جس کے جو سینہ بند وہ سونے کا بنا ہوا ہے، وہ مجسم پاکیزگی ہے، اس کا جو سر ہے وہ اون کی مانند ہے، اور وہ برف کی مانند ہے، اور وہ سفید ہے، اور وہ مجسم پاکیزگی ہے، اس میں رتی پر بھی گناہ نہیں ہے، گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اور ہمیں وہ بات نظر آتی ہے جو یسوع مسیح نے خود کہی، تم میں سے کون مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور پطرس رسول کی وہ بات یاد آتی ہے کہ لوگ اس سے گالیاں نکالتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن وہ اپنے مخالفوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ وہ سرتپا پاکیزگی ہے، میرا اور آپ کا بادشاہ، میرا اور آپ کا بلانے والا، سونے کے ساتھ چراغ دانوں کے درمیان پھرنے والا، سرتپا پاکیزگی ہے۔ اور جو خود پاکیزگی ہے، مجسمے پاکیزگی ہے، وہ توقع کرے گا کہ چراغ دان پاک ہوں۔ اور یہی سبب تھا کہ پطرس نے اپنے خط میں کہا، پاک بنو جیسے تمہارے بلانے والا پاک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے وہ پاک ہے، اور اس کے جو فالورز ہیں، بلیورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، انہیں بھی اس طرح پاک ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آیت کے اگلی سے میں لکھا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ شعلے کی مانند ہیں، شعلے نہیں ہیں، شعلے کی مانند ہیں۔ اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تصویر آ گئی ہے، اس کے بال دیکھیے، وہ سرتپا پاکیزگی کا تصور دیتے ہیں، اس کا جو سینہ بند ہے وہ سونے کا ہے، جو اس کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ شعلے کی مانند ہیں۔ اور جب بھی کبھی ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو آگ خدا کے انتقام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، شعلے جو ہیں وہ انتقام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مزامیر کے اندر مجموعی بات کر دیتا ہوں کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، اور جب بھی کبھی خدا نے انتقام لیا تو آگ بھیجی۔ تو یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو سرتپا پاکیزگی ہے، وہ جو مجسم محبت ہے، یہاں پہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ جب وہ کچھ غلط ہوتے دیکھتا ہے تو غصے سے بھر جاتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں جو اس کی بڑی تفصیل دکھائی دیتی ہے، اب وہ برا جو ہے، جو کفارہ دیتا ہے، جو بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، اب وہ کچھ حساب و کتاب لینے کی طرف جو ہے وہ مڑ چکا ہے، اور یوں وہ برا جو ہے اب اپنے مخالفوں کو دوسرا منظر دکھانے والا ہے۔ اب وہ برا انتقام کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہے، اور اس کی آنکھیں اب آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ تو ناظرین، ہم خدا کے فضل سے اب تک سیکھ چکے ہیں کہ یہی جو سفید بالوں والا برہ ہے، یہی جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، وہ سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ تو ہوشیار رہیے، بیدار رہیے، بحیثیت خادم اپنی کلیسیوں کی خبر گیری کیجیے، بحیثیت کلیسیا ہمیشہ پاکیزگی کے قائل رہیے۔ میں اور آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ کوئی ہے جو میری اور آپ کی کلیسیوں میں پھرتا ہے، وزٹ کرتا ہے، سیر کرتا ہے، دیکھتا ہے، دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، جیسا کہ ہم 7 کلیسیوں کو بالترتیب دیکھیں گے کہ کس طرح یہی برہ، یہی آدم ذات سا پھرتا رہا اور کلیسیوں کا جائزہ لیتا رہا، جبکہ کلیسیا کو معلوم بھی نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔